बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार रज़ा और आप देख रहे हैं सियासी बैठक। इल्म की सरगर्मी हो या सियासत की, फ्रंट लाइन पे वो मौजूद होंगे। सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब। शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ अपना वक्त निकाल के आए। आपके साथ जो मौजूद PP24 के उम्मीदवार हैं। बहुत आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। सर, PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। मैं इस पे पहले भी स्पीच भी कर चुका हूँ और हमारी जमात ने इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर स्वावा सर वाहिद शहर है जिसकी आवाम टूल टैक्स देती है। ये जो एक तो टूल टैक्स है जो आप कह सकते हैं GT रोड के ऊपर है। स्वावा स्पोर्ट्स स्टेडियम में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। मैं समझता हूँ कि जी मैंने उस वक्त भी आवाज़ दी है और प्रेस के अंदर मेरा नोट मौजूद है। आप आवाम से क्या क्या वादे करना चाहते हैं? मगर ये मैं वादा करता हूँ कि अगर लोगों के चूल्हे ना जले तो हमारे MNAs MPs के भी चूल्हे नहीं जलेंगे। इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है जो मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ज़लज़ला आया, हमने लाखों रुपए हम पे लोगों ने इतमाद किया, जेवरात हमें दिए हैं। राब्ता और इलेक्शन ऑफिस के बारे में बता दीजिए। हमने जनाब यहाँ पे इलेक्शन ऑफिस स्वावा के अंदर GT रोड के ऊपर इफ्ताह किया उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार रज़ा और आप देख रहे हैं सियासी बैठक। हमारे इस प्रोग्राम सियासी बैठक का मकसद NA60 और PP24 के तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात और उनसे उनके मंशूर और अवाम के सवालात उन तक पहुंचाना। इसी सिलसिले में आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। इल्म की सरगर्मी हो या सियासत की, फ्रंट लाइन पे वो मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार NA60 से सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी, NA60 से नामजद जमात इस्लामी के उम्मीदवार। इनसे इनके हल्के के बारे में जानेंगे। चंद सवालात हैं जो अवाम की तरफ से हैं और सियासी बैठक की तरफ से। तकरीबन हर उम्मीदवार से हमारा ये पहला सवाल होता है। वैसे तो आप किसी तारफ के मोहताज नहीं, ज़रा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपना तारफ करा देंगे? शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ अपना वक्त निकाल के आए और मुझे इस प्रेस के ज़रिए से अवाम उन्नास तक अपना पैगाम पहुँचाने का मौका मिलेगा। सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी हूँ जी। मैं यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा तालिब इल्मी के ज़माने में मैं इस्लामी जमीयत तलबा की सरगर्मियाँ करता रहा हूँ, जो कॉलेज लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, और उसके बाद आज अमली सियासत के अंदर मैं जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से हिस्सा ले रहा हूँ। और इस शहर के अंदर जब भी कोई मौका आया अल्हम्दुलिल्लाह हम रोड के ऊपर मेन बाज़ार के अंदर मौजूद हुए हैं। यही मैं समझता हूँ कि मेरा सियासी मुस्तकबिल और मेरा तारफ़ है सबसे बड़ा। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपसे मेरा पहला सवाल है, आप NA के उम्मीदवार हैं, हालांकि ज़्यादा असर व रसूख आपका PP24 में है, तो NA के सीट पर आप क्यों? इसमें क्योंकि हमारा इख्तियार इसमें नहीं होता। जमात इस्लामी के अंदर डेमोक्रेसी है और उसके लिए वो जमात इस्लामी की तहसील लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उम्मीदवारों को नामज़द करती है और फिर वो उसकी पूरी शूरा और सियासी कमेटी है जो नामज़द करके सूबाई पार्लिमानी बोर्ड के अंदर भेजती है। फिर सूबाई पार्लिमानी बोर्ड जो है उसको मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के अंदर जो मरकज़ के लेवल पे है उसमें भेजती है। उनका ये फ़ैसला होता है कि कौन सूबाई के अंदर लड़े और कौन कौमी से लड़े। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं होती जमात इस्लामी के अंदर जिस तरह बाकी पार्टियों के अंदर लड़ाई होती है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमें नामजद किया जाता है, ना कि हम खुद उम्मीदवार होते हैं। अगला सवाल हमारा PP24 की आवाम की तरफ से है। आपके साथ जो मौजूद PP24 के उम्मीदवार हैं, हल्के में तो दिखाई देते नहीं, क्या अवाम उन्हें वोट देगी? बहुत आपने ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं ये समझता हूँ कि पीछे जब पहली मरतबा कागजात नामजदगी हुई, जब पंजाब की असम्बली टूटी और उस वक्त पहली मरतबा जब इमरान खान साहब ने मशवरे के साथ परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली यहाँ से तोड़ी, तो फिर जो कागजात नामजदगी जमा हुए तो तकरीबन उस वक्त इस PP24 को PP25 कहते थे। 25 उम्मीदवार मैदान में आए, मगर बड़े अफसोस की बात है उन्हीं दिनों में लोड शेडिंग का और बिलखसूस बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला था। तो पूरी इस PP24 के अंदर स्वावा और दीना के चौक के अंदर आवाम के साथ कोई उम्मीदवार था तो वो डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी साहब थे। वो आवाम के दर्द में दुख में मौजूद थे
اور کوئی 25 امیدواروں میں دیگر امیدوار موجود نہیں تھا۔ آج جب موسم آیا الیکشن کا تو امیدوار میدان کے اندر کود پڑے ہیں، اس وقت عوام کے تک میں نہیں تھے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو عوام جانتی ہے، اس لیے وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ اگلا سوال ہے میرا آپ کے لیے سر، آپ جماعت اسلامی سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی حلقے میں وہ مقبولیت نہیں رکھتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، مقبولیت کی بات تو ویسے جب بیلٹ کھلے گا تو اس وقت اس مرتبہ پتہ چلے گی۔ ابھی آپ کے یہاں بی بی سی جیلم کے اندر جو سروے چل رہا تھا اس کے اندر الحمدللہ NA60 کے اوپر سب سے زیادہ لیڈنگ پوزیشن میں جا رہا ہوں، جو جماعت اسلامی کا امیدوار ہوں۔ ابھی آج 4 بجے کی رپورٹنگ کے مطابق وہ یہ تھا کہ میں 37% پہ تھا اور دیگر امیدوار مجھ سے بہت پیچھے تھے، مگر بیڈ لک ہے کہ یہاں پہ قومی لحاظ سے کچھ خفیہ طاقتیں رزلٹ کو چینج کرتی ہیں۔ وہ اگر چینج نہ کیا جائے، آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں انشاءاللہ پورے ملک کے اندر اور 60 کے اندر بھی انشاءاللہ جماعت اسلامی جیتے گی۔ سر PTI کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جمہوری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے؟ میں اس پہ پہلے بھی سپیچ بھی کر چکا ہوں، اور ہماری جماعت نے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اندر باقاعدہ رٹ دائر کی ہے کہ اگر PTI کے اندر انتخابات جو انٹرنل انتخابات کے اوپر ان کا نشان لیا گیا تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سے بھی لیا جائے، کیونکہ وہاں تو زندگی بھر انتخابات نہیں ہوئے، اب انٹرنل پارٹی کے انتخابات نہیں ہوئے۔ اور میں اس چیز کو زیادتی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر زیادہ الیکشن ہو، PTI کے امیدوار ہوں، نون کے امیدوار ہوں یا کسی اور پارٹی کے امیدوار ہوں، وہ اپنی قوت کے ساتھ الیکشن لڑیں، کسی دباؤ اور کسی خفیات کے ذریعے الیکشن نہ لڑیں۔ وہ الیکشن لڑے اور جو جیت جائے وہ اسمبلی کے اندر جائے، اور جو ہار جائے اس کو مبارکباد پیش کرے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ میرا اگلا سوال آپ سے ہے، سواوا سر واحد شہر ہے جس کی عوام ٹول ٹیکس دیتی ہے، کیا آپ نے کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے یا آنے والے وقت میں آواز اٹھائیں گے؟ یہ جو ایک تو ٹول ٹیکس ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں GT روڈ کے اوپر ہے، اس کی مثال ہم نے جیلم کچہری کے اندر گئے، اس کے خلاف ہم رٹ دائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سرائے عالمگیر والوں نے یہ ٹول ٹیکس معاف کروایا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں بھرپور کوشش کروں گا۔ جیسے ہم نے یہاں پہ جو ٹیکس لگایا تھا، بلدیہ نے جو ٹیکس لگایا تھا، پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگایا تھا، اس کے اوپر جماعت اسلامی واحد پہلی تنظیم تھی جو پورے شہر کے اندر اس نے سب سے پہلے دستخطی مہم کی، پھر DC کی عدالت میں ہم گئے اور ان کے پاس کیس پیش کیا، اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اس کو ریٹ کیا اور الحمدللہ وہ سٹے ہو گیا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی پہلی کامیابی تھی۔ اسی طریقے سے ٹول ٹیکس کے حوالے سے بھی ہم اس کو کم از کم سواوا کے شہریوں کے اوپر ٹول ٹیکس ختم کروائیں گے۔ یہ سوال ایسا ہے جو میرا تمام امیدواروں کے لیے ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ان تمام امیدواروں سے یہ سوال میں ضرور کروں گا۔ سواوا اسپورٹس اسٹیڈیم میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی، کیا اس کے خلاف آپ نے کبھی آواز اٹھائی ہے؟ اگر نہیں اٹھائی تو کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی میں نے اس وقت بھی آواز دی ہے اور پریس کے اندر میرا نوٹ موجود ہے، اور میں نے گراؤنڈ کے اندر شمع والے گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہے، کروڑوں روپے گراؤنڈ کے اوپر نہیں، میں نے واٹر سپلائی کے اوپر آواز اٹھائی ہے، سواوا کی واٹر سپلائی کے اوپر، کہ ہر مرتبہ کوئی آتا ہے وہ ایک نیا منصوبہ افتتاح کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر بہترین منصوبہ بن سکتا ہے اس شہر کے اندر، مگر گورنمنٹ وہی منصوبے بناتی ہے، اسی کو پاس کرتی ہے تاکہ ایک سال بعد ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ دوبارہ منصوبہ بنے اور اس کے ذریعے پیسے کھائے جا سکیں۔ یہ اقتدار میں آنے والے سارے لوگ ہیں، اگر لوگ اس مرتبہ سواوا کے اس کو پہچانے تو انشاءاللہ ایسے منصوبے بنیں گے جو تا حیات رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، وہ منصوبے ختم نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال بھی سواوا شہر کے لیے ہے، پراپرٹی ٹیکس، سوئی گیس اور پانی کے مسئلے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ پراپرٹی ٹیکس کے اوپر تو میں نے آپ کے سامنے بات کر لی، سب سے پہلے میں اٹھاؤں، اور میں نے دستخطی مہم کی اور اس کے اوپر جتنی کام کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور الحمدللہ اس کو سٹے کروایا ہے، اور کوئی امیدوار آج میدان میں آئے وہ کہے کہ اس سٹے کے اندر وہ کوئی شامل ہے تو ہم جناب والا جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اکیلا امیدوار تھا اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جو اس کیس کے اوپر گیا۔ دوسرا جو آپ نے پانی کے حوالے سے بات کی ہے، سواوا کا درینہ مسئلہ ہے، بوند بوند کو یہ شہر پانی کے لیے ترستا ہے، جہاں میں چوکوں چراہوں کے اندر اس کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف DC صاحب کے خلاف میں نے آواز بلند کی کہ یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کرتے، روزانہ موٹروں کا بہانہ
پانی نہ ہونے کا بہانہ اصل میں یہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا میرے ذہن کے اندر منصوبہ ہے. اگر سواوا اور ڈسٹرکٹ جہلم کی عوام نے مجھے منتخب کیا تو میں یہ منگلا ڈیم سے 2 نہریں نکالوں گا, اور ایک نہر ہماری مغرب سائڈ سے ہوگی اور ایک مشرق سائڈ سے ہوگی. اور میں بونا سیاستدان نہیں ہوں. میں اگر اکیلا بھی جیت کے گیا تو میں گورنمنٹ سے یہ منظور کرواؤں گا 2 نہریں, جس سے ہماری زمینیں بھی سیراب ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی واٹر سپلائی اور کنوؤں کے اندر پانی کی سطح بلند ہوگی. یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے باقی مسائل جو ہے سواوا کے, اس کے اوپر بھی کام کریں گے. صرف افتتاح نہیں کریں گے ہم گیس کا, انشاءاللہ ہم لڑ کے وہاں پہ ہمارے پڑوس میں 10 کلومیٹر نہیں کم سے پہ گیس موجود ہے مصر کے اندر, اس طرف ڈوکام کے اندر گیس موجود ہے, اس طرف بھی موجود ہے ہمارے جہلم کی طرف گیس, ہر طرف گیس ہے. بیچ میں سواوا اور دینا کے اندر باقاعدہ گیس نہیں ہے. مجھے اگر منتخب کیا اس قوم نے تو وہ پہلے سال یہ تحفہ دیکھے گی کہ سوئی گیس یہاں لگے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, امید کرتے ہیں آپ جیسے امیدوار ہمیں ملتے رہیں. پچھلی جتنی حکومت گزری ہے یہاں پہ سواوا میں, انہوں نے جھوٹے وعدے ہی کیے ہیں. آپ عوام سے کیا کیا وعدے کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں ہو جائیں گی, دودھ اور شہد نہریں ہوں گی دودھ اور شہد کی, مگر یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے چولہے نہ جلے تو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے بھی چولہے نہیں جلیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا, جتنے وعدے کیے ہیں ان کو مکمل کریں گے. یہاں سروس روڈ ہے, اس کا برا حال ہے. یہاں جی ٹی روڈ ہے, اس کے اوپر برا حال ہے. یہاں اوور ہیڈ برج ہونا چاہیے, بچوں کے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سروس روڈ کو اتنا وسیع کیا جائے کہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل کی بھی ایک لائن اور سائیکل کی بھی وہ, تاکہ لوگوں یہاں بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل اور سائیکل ایزیلی چلا کے سکولوں کے اندر جا سکیں. کرائے بہت زیادہ ہیں, وہ جا سکیں اور ماں باپ پرسکون سانس لیں کہ ان کے بچوں کو ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا, کسی قسم کی پریشانی کا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس شہر کے اندر لاوارث شہر ہے, جس کو یتیم شہر کہا جاتا ہے, اس کے اندر اگر ہم اقتدار کے اندر ہوا تو جرت نہیں ہوگی واپٹا کی کہ وہ لوڈ شیڈنگ کرے. اگر ہم اقتدار کے اندر ہوئے تو جرت نہیں ہوگی بلدیہ کی کہ وہ پانی روزانہ نہ دے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف با کردار اور جرت مند قیادت کی ضرورت ہے, جو تمام ذمہ دارانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عوام کا حق نکال کے ان کو دے. اگلا سوال ہے میرا آپ سے, آپ کی جماعت کے لیے. جماعت اسلامی واحد ایسی جماعت ہے جو مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, خواہ وہ زلزلہ زدگان ہو, سیلاب کی فنڈنگ ہو یا فلسطین کے مسئلے پہ بولنا ہو. لیکن کیا وجہ ہے جب الیکشن آتا ہے تو ووٹ بہت کم ملتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سواوا کی بھی تاریخ یہ ہے. میں اپنے شہر کی بات کروں گا کہ کوئی بھی مسئلہ آیا ہے, فلسطین کا مسئلہ آیا تو ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے جمع کیے. زلزلہ آیا, ہم نے لاکھوں روپے ہم پہ لوگوں نے اعتماد کیا, زیورات ہمیں دیے, دیگر پیسے دیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایماندار لوگ ہیں اور ان کو اگر ہم پیسے دیں گے تو یہ ان کی ایمانداری ہے, یہ پراپر جگہ پہ اس پیسے کو لگائیں گے. مگر لوگوں کی یہ غلط خیالی ہے کہ شاید ان کو ہم ووٹ دیں گے تو وہ ضائع ہوگا. اس مرتبہ یہ بالکل نہیں ہوگا. میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے, اس مرتبہ جیسے پیسے دینے کے اندر بھی ہم پہ یقین کرتے ہیں, ووٹ دے کے ہمیں اسمبلیوں میں بھیجیں, آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. جی بالکل. فلسطین کے مسئلے میں نے خود انہیں دیکھا ہے. ہمارے میلاد چوک میں انہوں نے کاؤنٹر لگایا تھا, وہاں پہ تمام دوست احباب بیٹھ کے انہوں نے کروڑوں روپے کی فنڈنگ فلسطین کو کی. سر پروگرام کو میں تھوڑا شارٹ کروں گا. آخر میں ہمارے ناظرین کو NA60 کے تمام ویژن, عوامی رابطہ اور الیکشن آفس کے بارے میں بتا دیجیے. ہم نے جناب یہاں پہ الیکشن آفس سواوا کے اندر جی ٹی روڈ کے اوپر افتتاح کیا. اس کا جمعے والے دن میں ڈبیلی کے اندر اس کا افتتاح کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے دینا چوک کے اندر کیا ہے, اور اتوار والے دن اسی طریقے سے یونین کونسل پہل بننے خان کی طرف دفتروں کا افتتاح کر رہا ہوں. ہفتے والے دن ہم خواتین کی ایک بڑی کانفرنس دینا کے اندر کر رہے ہیں, اور روہتاس روڈ کے اوپر ہم الیکشن آفس کا افتتاح کر رہے ہیں. حضرات گرامی, ہم سمجھتے ہیں اگر لوگوں نے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کو موقع دیا, ہم وہ لیڈ کلاس بیوروکریٹس ہوں, ججز ہوں, ریٹائر جرنیل ہوں, یا وہ سیاستدان جنہوں نے ملک سے پیسہ لوٹا ہے, ان کی جیبوں سے پیسے نکال کر
ہم اس عوام کے اوپر دیں گے 22-23 کروڑ عوام کو ہم ریلیف دیں گے کہ 300 یونٹ بجلی ہر گھر کو ہم فری دیں گے کہ وہ جلائے اور بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے. اسی طریقے سے آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ میں نے واٹر سپلائی کے اوپر، سوئی گیس کے اوپر دیگر منصوبے بتائے ہیں، انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ کریں گے. سر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت سیاسی بیٹھک کو دیا. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی، جو آپ آئے اور انٹرویو لیا اور عوام تک یہ بات پہنچائی. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے NA60 جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار سید ضیاء اللہ بخاری. انشاءاللہ اسی سلسلے میں تمام امیدواروں کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.